बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन इकराम सलामुन अलैकुम। जैसा कि आपके इल्म में है, आज की ये मजलिस तरहीम बराए साले सवाब मरहुमा वसीमा खातून बिनते सैयद अबुल कासिम साहब मरहूम मुनक्किद की गई है। आज की इस मजलिस को खिताब फरमाएंगे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद तहज़ीबुल हसन साहब क़िबला इमाम जुमा रांची। मजलिस से कब्ल तिलावत कलाम पाक के फ़राइज़ को अंजाम देंगे जनाब ताहिर जवाद सलामहू। बाद तिलावत कलाम पाक पेशखानी के फ़राइज़ को अंजाम देंगे जनाब माइल चंदौलवी साहब, जनाब रोशन बनारसी साहब। आइए सबसे पहले मैं आवाज़ दूँ तिलावत कलाम पाक के फ़राइज़ को अंजाम देने के लिए जनाब ताहिर जवाद सलामहू से कि वो आएँ और तिलावत रब्बानी के ज़रिए मजलिस का आगाज़ फरमाएँ। तशरीफ़ ला रहे हैं जनाब ताहिर जवाद सलामहू। आप हज़रात इनके इस्तक़बाल में बावाज़ बुलंद नारे सलवात इरशाद फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्समाइ ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मौऊद व शाहिदिन व मशहूद। क़ुतिल अस्हाबुल उख़दूद अन्नारि ज़ातिल वक़ूद। इज़ हुम अलैहा क़ुऊद व हुम अला मा यफ़अलून बिल मुअमिनीना शुहूद। वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन यु'मिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़
واللہ من ورائہم محیط بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ صدق اللہ العلی العظیم۔ ماشاءاللہ کیا خوبصورت انداز میں جناب طاہر جواد سلم ہوں تلاوت کلام پاک کے فرائض کو انجام دے رہے تھے۔ اب میں گزار ہوں جناب روشن بنارسی صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور پیش خوانی کے فرائض کو انجام دیں۔ تشریف لا رہے ہیں جناب روشن بنارسی صاحب، آپ حضرات ان کے استقبال میں بآواز بلند نعرے صلوات ارشاد فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ قلب دشمن پہ جو کرنے کے لیے وار چلا، قلب دشمن پہ جو کرنے کے لیے وار چلا، قلب دشمن پہ جو کرنے کے لیے وار چلا، سب سے پہلے خط آبا سے علمدار چلا، سب سے پہلے خط سوچئے خود پہ اسے کتنا بھروسہ ہوگا، سوچئے خود پہ اسے کتنا بھروسہ ہوگا، جنگ کے واسطے جو پھینک کے تلوار چلا، جنگ کے واسطے دو قدم ساتھ نہ بیعت کا طلبگار چلا، دو قدم ساتھ نہ بیعت کا طلبگار چلا، شام و کوفہ سے جو ہوتا ہوا انکار چلا، شام و کوفہ سے جو ہوتا ہوا انکار چلا، ایک سورج
जिसे हुर्रे जरी कहते हैं। एक सूरा था जिसे हुर्रे जरी कहते हैं। सारे आलम को जो करता हुआ बेदार चला, सारे आलम को जो मिट गए सारे निशान रह गया मातम का निशान। मिट गए सारे निशान रह गया मातम का निशान। बस ये सिक्का था जो हर दौर में हर बार चला। बस ये सिक्का था जो छीन कर शाम के बाजार की रौनक रोशन अपनी मंजिल की तरफ आबिदे बीमार चला अपनी मंजिल की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जनाब रोशन बनारसी साहब पेशखानी के फ़राइज़ को अंजाम दे रहे थे। अब मैं गुज़ार हूँ जनाब माइल चंदौलवी साहब की खिदमत में कि वो आएँ और अपने अशार से मोमिनीन के क़ल्ब को मुनव्वर फरमाए। तशरीफ़ ला रहे हैं जनाब माइल चंदौलवी साहब। आप हज़रात से गुजारिश है कि इनके इस्तक़बाल में बावाज़े बुलंद नारे सलवात इरशाद फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फ़रजहुम। मतलब मुलाज़ा फरमाएं। नबी के दिल की तमन्ना गमे हुसैन में है। नबी के दिल की तमन्ना गमे हुसैन में है। रज़ाए फ़ातिमा ज़हरा गमे हुसैन में है। कदम कदम पे न क्यों मजलिसे हुसैन करें। हर एक गम का मदावा गमे हुसैन में है। और नबी के वजीफे से कुछ नहीं होगा। नबी के वजीफे से कुछ नहीं होगा। नबी के इश्क का सौदा गमे हुसैन में है। नबी के इश्क का सौदा गमे हुसैन में है। और
मखसूस शेर कि जनाब फातिमा ज़हरा ये खूब जानती हैं, जनाब फातिमा ज़हरा ये खूब जानती हैं, खुलूस आपका कितना गमे हुसैन में है, और आज़ा के फर्श पे ज़हरा ज़रूर आती हैं, आज़ा के फर्श पे ज़हरा ज़रूर आती हैं, असर कुछ आज भी इतना गमे हुसैन में है, असर कुछ आज भी इतना गमे हुसैन में है, और दुआए फातिमा ज़हरा का है असर माइल, दुआए फातिमा ज़हरा का है असर माइल, जो अश्क बार ज़माना गमे हुसैन में है, नबी के दिल की तमन्ना गमे हुसैन में है। और चूँकि इसाले सवाब की मजलिस है और उस मुनासबत से यहाँ से चंद शेर कि काम देंगे न भाई बहन कब्र में, काम देंगे न भाई बहन कब्र में, साथ में जाएगा बस कफन कब्र में, साथ में जाएगा बस कफन कब्र में, अगरचे इश्क़ गुले पंजतन साथ हो, गरचे इश्क़ गुले पंजतन साथ हो, फूल की तरह महे के बदन कब्र में, फूल की तरह महे के बदन कब्र में, और चूमने को फरिश्तों की टोली चली, चूमने को फरिश्तों की टोली चली, करबला का जो देखा कफन कब्र में, करबला का जो देखा कफन कब्र में। और एक शेर कि अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शिफ़ातल हुसैन यौमल वरूद के आईने में एक शेर पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाए ना कि जब सुनाने वाला आज़ादार है, जब सुनाने वाला है, आ गए खुद हुसैन व हसन कब्र में, आ गए खुद हुसैन व हसन कब्र में, और दिल ने नौहा पढ़ा आँख नम हो गई, दिल ने नौहा पढ़ा आँख नम हो गई, याद जब आए तशना दहन कब्र में, याद
जब आए तशना दहन कब्र में कि अल्लाह अल्लाह आबिद की बेचारगी, अल्लाह अल्लाह आबिद की बेचारगी, दफन है बेकफन एक बहन कब्र में, दफन है बेकफन एक बहन कब्र में। मक्ती का शेर कि है ये माइल दुआ रब तकदीर से, है ये माइल दुआ रब तकदीर से, याद आते रहें पंजतन कब्र में, साथ में जाएगा बस कफन कब्र। नाजरीन इकराम, अभी आप समाअत फरमा रहे थे जनाब माइल चंदौलवी साहब को, बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे के साथ वो पेशखानी के फ़राइज़ को अंजाम दे रहे थे। अब मैं गुज़ार हूँ ख़तीब मजलिस हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद तहज़ीबुल हसन साहब क़िबला इमाम जुमा रांची की खिदमत में कि वो रौनक अफरोज़ मिंबर हो और अपने बयान से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाए। तशरीफ़ ला रहे हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद तहज़ीबुल हसन साहब क़िबला इमाम जुमा रांची। आप हज़रात से गुजारिश है मौलाना के इस्तक़बाल में बावाज़े बुलंद नारे सलवात इरशाद फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिल लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नफूसना व हादियना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अला तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। हाज़रीन किराम, नाज़रीन किराम, आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि मजलिस अज़ाए सरकार सय्यदुश्शुहदा का इनेकाद जनाब प्रोफेसर यादगार नक़वी साहब की जानिब से उनकी अहलिया मरहूमा मग़फ़ूरा और उनके वालिदैन मरहूम इसाले सवाब के लिए किया गया है। आप तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि एक बार सूरह अल-हम्द और 3 बार सूरह क़ुल हुवल्लाह की तिलावत फ़रमाएँ और वसीमा ख़ातून बिनते सैयद अबुल क़ासिम साहब मरहूम की रूह को और सैयद अली मुज़फ़्फ़र नक़वी साहब इब्ने सैयद गालिब हसनैन मरहूम की रूह को और उम्मत ख़ातून मरहुमा बिनते शेख सादिक़ साहब मरहूम की रूह को ईसाले सवाब फरमा दें। सूरह फातिहा इख़लास दरूद कहा गया। फ़तुफ़ल चहरदा मासूमीन और मजालिस सज़ाए सरकार सय्यदुश्शुहदा का सवाब मरहुमा वसीमा ख़ातून बिनते अबुल क़ासिम साहब मरहूम और सैयद अली मुज़फ़्फ़र इब्न गालिब हसनैन साहब व उम्मत ख़ातून मरहुमा बिनते सादिक़
صاحب کی روح کو مثال ثواب کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، مومنین کرام، عاشقان شمع رسالت کے پروانوں اور خادمان بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، میں نے قرآن مجید کی جس آیت کو اس وقت کی اس مختصر سی مجلس کے لیے عنوان قرار دیا ہے، یہ آیت وہ ہے کہ بظاہر دیکھنے میں بڑی مختصر ہے، مگر انسان کی حقیقت سے آشنا کر رہی ہے یہ آیت کریمہ۔ جب کہیں بھی آپ کسی بھی کلمہ گو کے انتقال پرملال کی خبر آپ کے کانوں تک پہنچتی ہے تو آپ کی زبان سے بے ساختہ یہ جملہ نکلتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہم آئے ہیں اللہ کے ہاں سے اور ہمیں پلٹ کر اسی منزل پر جانا ہے جہاں سے ہم آئے ہیں، یعنی آئے ہیں خدا کے ہاں سے اور جانا بھی ہم کو خدا کے ہاں۔ تو اس آیت نے سب سے پہلا جو میسج اور پیغام ہمیں دیا وہ یہ دیا کہ انسان پہلے اپنی زندگی پر غور و فکر یہ کرے کہ ہمارا خالق کون ہے، بھیجنے والا کون ہے، اور ہم کہاں سے آئے ہیں۔ انسان دنیا میں رہتا ہے اور جب کوئی کسی بڑی عظیم جگہ سے آتا ہے تو اس جگہ کا نام سن کر ہی انسان جو سامنے والا ہوتا ہے اس کی نگاہ میں اس کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں امریکہ سے آیا، کوئی یہ کہتا ہے میں نجف اشرف سے آیا، کوئی یہ کہتا ہے میں کربلا سے آیا، تو دیکھیے جو کربلا اور نجف سے آنے والوں کا مقام ہماری نگاہوں میں ہوگا وہ امریکہ والوں کا مقام ہماری نگاہوں میں نہیں ہوگا۔ اگر کوئی یہ کہے گا ہم خانہ کعبہ سے آئے ہیں، تو جیسے ہی لفظ خانہ کعبہ سے سنا کہ ہم وہاں سے آئے ہیں، ہماری نگاہوں میں اس شخص کا مرتبہ بڑھ جائے گا، اس لیے بڑھ جائے گا کہ وہ اللہ کے گھر سے ہو کر کے آیا ہے۔ یا کوئی یہ کہہ دے کہ میں مدینہ منورہ میں رہتا ہوں، تو ہماری نگاہوں میں مرتبہ اس لیے اس کا بڑھ جاتا ہے کہ وہ دیار رسول میں رہتا ہے۔ بس اسی طریقے سے جب ہم یہ سمجھ لیں گے کہ ہم خدا کے ہاں سے آئے ہیں تو سب سے عظیم المرتبت اگر کوئی ذات ہے تو وہ باری تعالیٰ کی ہے، پروردگار عالم کی، اور اس نے بھیجا ہے جو ہمارا خالق ہے، اس نے بھیجا ہے جو رب قدیر ہے، اس نے بھیجا ہے جو ستار العیوب ہے، اس نے بھیجا ہے جو رحمان الرحیم ہے، اس نے بھیجا ہے جو کریم ہے نا، کریم ہے، کرم کرنے والا ہے، اس نے ہمیں بھیجا ہے جو ذوالجلال والاکرام ہے، اس نے بھیجا جو یقیناً لوگوں کے عیوب پر پردہ ڈالتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس نے ہم کو بھیجا ہے تو ان خصوصیات کو بھی ہمارے اندر یقیناً داخل کر دیا ہے کہ جو خدا چاہتا ہے اس طریقے سے۔ خدا نہیں چاہتا کہ ہم کسی کی عیب جوئی کریں، تو جب نہیں چاہتا تو اس چیز کا بھی مطالبہ اللہ ہماری اور آپ کی حیات سے کر رہا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ کسی پر تہمتیں لگائی جائے، تو اللہ اس کا بھی مطالبہ ہماری زندگی سے کر رہا ہے کہ خبردار تم جا کے کسی پہ تہمتیں مت لگانا، کسی کے عیوب مت گنانا، کسی کو مت ستانا، کسی کو پریشان حال مت کرنا۔ اللہ اس کا بھی مطالبہ کر رہا ہے۔ تو جب خالق ہمارا پروردگار ہے، تو خالق جب ہمارا پروردگار ہے تو یہ آنکھیں اسی نے عطا کی ہیں، یہ ہاتھ اسی نے عطا کیے ہیں، یہ بازو، یہ طاقت، یہ سب اسی نے ہمیں عطا کی ہے۔ تو جب ہمیں عطا کی ہے تو اس عطا پر اس کا کچھ ہم سے مطالبہ بھی ہے۔ مطالبہ یہ ہے کہ جب وہ غفور الرحیم ہے، کریم ہے، تو بندہ بھی اس کا جو ہے اس کو بھی کریم ہونا چاہیے۔ اللہ ستار العیوب ہے تو جو اس کے بندے ہیں
انہیں بھی ستار العیوب ہونا چاہیے، لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا چاہیے۔ وہ رحمان ہے تو ہمارے اندر بھی رحمانیت کا جذبہ پایا جانا چاہیے۔ اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ رؤوف ہے نا، اللہ لوگوں پر خصوصی رحم کرتا ہے، جو جب کرتا ہے تو ہمیں بھی اس کی زندگی پہ عمل کرنا چاہیے، چاہے عورت کی ذات ہو چاہے مرد کی ذات ہو۔ اگر وہ واقعی اللہ کا اپنے کو بندہ سمجھتا ہے کہ خالق ہمارا پروردگار ہے، تو ہمارے اوپر سب سے بڑی یہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کے اس مطالبات کو پورے کریں جو وہ بندوں سے چاہتا ہے۔ اگر بندہ اس راستے پہ چل کر زندگی نہیں گزارتا ہے تو وہ اس کا مطلب انسانیت سے نہیں لڑ رہا ہے، خدا سے لڑ رہا ہے، اور جو خدا کے مد مقابل آ جاتا ہے وہ ہر دور میں ہر زمانے میں ذلیل کہلاتا ہے، عزت دار نہیں کہلاتا۔ آپ دیکھیں جب اللہ کے مقابلے میں بڑی دولت رکھنے والا، دولتوں کا انبار رکھنے والا فرعون ہے نا، خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، تخت و تاج حشم جا سب کچھ تھا، مگر جو نہ تھا وہ بن بیٹھا۔ تو جب نہ تھا وہ بن بیٹھا، تو جب بن بیٹھا تو اللہ نے اسے ایسا غرق کیا کہ وہ نیست و نابود ہو گیا۔ اور اس تاریخ سے لے کے آج تک دنیا کے کسی گوشے میں ایک بندہ بھی روئے زمین پر نہیں ملے گا جس کا نام کسی نے فرعون رکھا ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر اللہ کی سے مقابلہ کرنے پر کوئی آ جائے، اللہ سے ٹکرائے، تو اللہ اسے ایسا غرق کر دیتا ہے کہ پھر زمانے میں اس نام کا کوئی دوسرا پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے حامان، شداد، نمرود، یہ سب بڑے دولت کے دھنی لوگ تھے، مگر جو نہ تھے وہ بن بیٹھے۔ صرف قصور کیا ہے؟ جو نہیں تھے وہ بن بیٹھے۔ تو جب نہیں تھے وہ بن بیٹھے تو ان کا حال کیا ہوا؟ ان کا حال یہی ہوا کہ نہ ان کا کوئی خاندان بچا، نہ ان کا کوئی رشتہ دار بچا، نہ ان کا کوئی نام لیوا بچا، نہ اس نام کا کوئی انسان اس وقت بچا۔ تو ہم کو جب اللہ نے خلق کیا اور کہا کہ تم میری بارگاہ سے جا رہے ہو، تمہیں پھر پلٹ کر کے میری بارگاہ میں آنا ہے، تو اب ہمیں اپنی اوقات اور اپنی بساط اور اپنی طاقت اور قوت کو پہچاننا چاہیے کہ ہم کیا ہیں۔ ہم کچھ نہیں ہیں، ہم ایک ذرہ ہیں۔ اس ذرے کو آفتاب خدا نے بنایا ہے، ہم خود نہیں بنے، مگر ہم خود بنے بھی ہیں۔ ہم خود اگر کوشش نہ کرتے تو اللہ ہمیں اس آفتاب کی منزل پر نہ پہنچاتا۔ بہت سے انسانوں کو اللہ نے خلق کیا، مگر ہر انسان مسلمان تھوڑی ہے، ہر انسان مومن تھوڑی ہے، ہر انسان جنتی تھوڑی ہے، ہر انسان گنہگار تھوڑی ہے، ہر انسان پاک و پاکیزہ تھوڑی ہے۔ یعنی کچھ ایسے ہیں جو پاک و پاکیزہ ہیں، جو ایسے ہیں جو مومن ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے دوست کہلا رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو متقی کہلا رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو پرہیزگار کہلا رہے ہیں۔ اسی لیے حل المشکلات مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جب اپنی حقیقت کو صحیح طریقے سے پہچان لے گا تو پھر وہ صراط مستقیم سے ہٹ کر زندگی گزارنے کو اپنے لیے ایک عتاب سمجھتا ہوا نظر آئے گا۔ عتاب کیا ہے؟ پریشانی ہے۔ عتاب کیا ہے؟ گناہگاری کی وجہ سے اللہ عتاب نازل کرتا ہے۔ یہ مولا کا جملہ ہے، میرا جملہ نہیں ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں ہر انسان کو اپنی بساط اور اوقات کے اندر زندگی گزارنی چاہیے۔ جتنا خدا نے اسے دیا ہے اس پر اس کو اپنے رب کریم کا
ہر لمحہ شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اگر شکر پروردگار ادا کرتے کرتے اسے موت آ جائے گی تو وہ اللہ کے شاکرین بندوں میں شمار کیا جائے گا، اور اگر وہ شکر ادا کرتے ہوئے دنیا سے نہ گزرے، منکر ہو جائے نعمت پروردگار کا، تو وہ کس میں ہوگا؟ کس میں شمار کیا جائے گا؟ منکرین میں۔ کس کا؟ اللہ کے۔ جب اللہ کے منکرین میں شمار کیا جائے گا تو اس کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ مگر اگر وہی شکر پروردگار ادا کرتے ہوئے موت آ جائے تو اس کا مطلب ہے یہ موت ہماری زندگی کے لیے کامیاب و کامران گزری۔ لہٰذا ہمیں اوقات اور بیسات کے لحاظ سے ہمارے اللہ کے ہاں سے، اللہ کے ہاں سے جب ہمارے ہیں، خالق ہمارا پروردگار ہے، تو وہ اس نے ہمیں اس کائنات میں جو خلق کیا ہے تو وہ عیوب سے پاک ہمیں رکھا، ہمیں گناہوں سے مبرہ رکھا۔ کیا اللہ کا اتنا بڑا شکر نہیں ہے؟ دنیا میں دیکھیں اور بھی انسان ہیں، کوئی لنگڑے ہیں، کوئی مجبور ہیں بیچارے، کوئی اپاہج ہیں۔ اسی لیے کہا کہ سب یہ بندے اللہ کی خلقت ہیں، تو خبردار اگر کوئی مجبور و ناتواں ہو یا اپاہج ہو، لنگڑا ہو، لولا ہو، تو خبردار اس کا مذاق مت اڑانا۔ اس لیے اگر خدا نے تمہیں بھی ویسا بنا دیا ہوتا تو پھر تم کیا کرتے؟ لہٰذا اگر کوئی مجبور ہو، اپاہج ہو اور بیچارہ پریشان حال ہو تو اس کی پریشانی پر اس کے لیے دعائے خیر کرو، افسوس کرو کہ مالک تو نے اس بندے کو ایسے کیوں خلق کیا، کیا وجوہات؟ اللہ نے اگر کچھ لوگوں کو مجبور خلق کیا تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے انہیں ظلم کر دیا، نہیں، اللہ دنیا میں ہر طریقے کے لوگوں کو خلق کر کے یہ بتانا بھی چاہتا ہے کہ دیکھو تمہاری خلقت میں اس کی خلقت میں تھوڑا سا فرق ہے، اور اس کو دیکھ کر کے تم اپنی زندگی کو اس راستے پر لگا دو جس راستے کا مطالبہ میں کرتا ہوں۔ یعنی مجبور کی مدد کرو، مجبور کو ستاؤ نہیں، مجبور کو پریشان مت کرو۔ کوئی اگر صحت سے معذور مجبور ہے، لنگڑا انسان ہے، چل رہا ہے لاٹھی لے کر کے، تو ہمیں اس کا مذاق نہیں اڑانا۔ اور کبھی کبھی ہماری زبانوں پر یہ بھی اکثر سننے میں آتا ہے، کوئی مجبور ہو گیا بیچارہ، کسی کو کوئی پولیو ہو گیا یا کوئی حادثہ اس کے ساتھ ہوا ایسا، تو ہم برجستہ بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ اس نے کچھ نہ کچھ غلط کیا ہوگا، کہتے ہیں نا، مگر ہمیں یہ بات کہنے کا حق نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں جانتے کہ اس نے کیا کیا، اچھائی کیا یا برائی کیا، لہذا ہمیں یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ اسے اس کے کام کی سزا ملی ہے، بلکہ اس جگہ پہ اگر مومن ہے، مسلمان ہے، تو اس کے لیے دعائیں خیر کرنی چاہیے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اسی لیے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے کہ انسانوں میں سب سے بہتر اور سب سے اچھا انسان وہ ہے جو دوسروں کے پریشانیوں کو دیکھ کر کے افسردہ ہو جائے، غمگین ہو جائے، ملول ہو جائے۔ یہ اس کی بہترین صفات ہے کہ وہ دوسروں کی پریشانیوں کو دیکھ کر کے بے چین ہو جائے، مضطرب ہو جائے، اور اس بے چینی اور اضطراب کے بعد اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار کم سے کم ہمیں اس چیز سے تو نے محفوظ رکھا ہے، یہ تیرا بہت بہت کرم۔ اس لیے قرآن مجید گواہ ہے کہ بندوں کو چاہیے کہ ایک ایک سانس کے بعد شکر پروردگار ادا کرتا ہے۔ یہ نماز کیا ہے؟ نماز شکر پروردگار ہے، نماز شکر پروردگار،
اور جو بندہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا، کفران نعمت کرتا ہے، وہ لائق تسلیم نہیں ہے، لائق قبول نہیں ہے۔ نہ سماج میں اسے عزت ملتی ہے، نہ معاشرے میں اسے عزت ملتی ہے۔ تو جب سماج اور معاشرہ اسے عزت نہ دے تو اہل بیت اسے عزت کیسے دے دے؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جینے کا سلیقہ بتایا، ہمیں سماج اور معاشرے کے حالات کو بتایا۔ بات آگے تو عرض دینا چاہتا ہوں، حلال مشکلات، مولائے کائنات، غالب کل غالب، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم اللہ کی امانتوں میں سے بڑی عظیم امانت ہو، اور اس امانت کا تحفظ تمہیں اپنے عمل اور اپنی زندگی میں اس طریقے سے پیش کرنا ہے کہ لوگ ہمارے بات تمہیں دیکھ کر کے ہمیں سمجھنے لگے، تمہیں دیکھ کر کے ہمیں سمجھے۔ یعنی مومنین سے علی نے ایک مطالبہ کیا، اگر ہمارے چاہنے والے ہو تو تم ایسے عمل کرنا کہ لوگ ہمارے بعد ہمیں پڑھیں نہیں، تمہیں دیکھیں اور علی کو سمجھ جائیں۔ کتنا بڑا جملہ ہے تاریخ۔ لہذا ہم رب جلیل اور رب قدیر کے بندے، جس نے کے پاس ساری قدرت ہے، موت اور زندگی کا مالک میرا پروردگار ہے، مگر اس نے کچھ اپنے مخصوص بندوں کو یہ پاور دیا، یہ عظمت اسے عطا کی کہ سنو، میں اگر خالق ہوں موت و حیات کا، تو کچھ ایسے بندے ہیں جنہوں نے اپنے کو عبادت اور اخلاق کی بنیاد پر اور اللہ سے قریب ہو کر کے اتنے بلند تر ہو چکے ہیں کہ میں نے انہیں بھی موت و حیات کا پاور دے دیا ہے۔ وہ چاہیں تو زندہ رکھیں، وہ چاہیں تو مردہ ہو جائے۔ ہو سکتا ہے ناظرین میں کوئی سوال کرنے لگے کہ مولانا نے تو عظمت علی کو اتنا بڑھا دیا کہ خالق کے مقابلے میں پہنچا دیا۔ نہیں، خالق کے مقابلے میں علی کو کبھی نہیں پہنچایا جا سکتا۔ خالق خالق ہے، بندہ بندہ ہے، علی بھی بندہ ہے، مگر علی ان بندوں میں بندہ نہیں ہے جس میں ہمارا شمار ہوتا ہے۔ علی ان بندوں میں بندہ ہے جو معراج پیغمبر پہ جانے سے پہلے اللہ محمد سے گفتگو کرنے کے لیے خود تو نہیں آ سکتا، مگر علی کو بلا کر کے لہجہ پروردگار میں گفتگو کرا رہا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ لہذا ہمیں سوچنا چاہیے۔ مولا نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنی زندگی میں کو پہچانے پہلے ہم اللہ کے ہاں سے آئے، ہمیں پھر اللہ کے ہاں جانا۔ جب اللہ کے ہاں جانا ہے تو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ اللہ نے علی کو، کچھ لوگوں کو پاور دیا۔ اب آپ دیکھیں جناب عیسیٰ کا واقعہ معلوم ہے آپ کو، مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ تو اگر مردوں کو زندہ عیسیٰ کر رہے ہیں تو یہ تو فخر عیسیٰ ہے جسے مولا علی کہا جا رہا ہے نا۔ وہ واقعہ آپ کے سامنے یاد ہے، تاریخ کے واقعات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ 1400 برس تقریباً ہو گئے، قضائے امیر المومنین پڑھی جا رہی ہے، واقعات مولا کائنات پڑھے جا رہے ہیں، مگر ایسا کبھی نہیں محسوس ہوا کہ اب کیا سنا جائے بہت پرانا واقعہ۔ یقیناً یہ کمال ہے عظمت معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب جب ان کے کمالات، جب جب ان کے قضایات پڑھے جائیں گے، ایسا محسوس ہوگا کہ دل میں ایمان کی نئی رمق اتر رہی۔ آپ نے دیکھا کہ علی کا زمانہ امتحان لے رہا۔ میں نے کہا کہ موت و حیات کا مالک بنا دیا تو اپنی تقریر کو اور زیادہ
مستحکم بنانے کے لیے اس واقعے کو بیان کرنا اس وقت میرے لیے لازم ہے کہ جب زمانہ علی کو چاہتا تھا ذلیل کر دیا جائے، معاذ اللہ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، کہ علی کہتے ہیں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں، تو ان کا امتحان لیا جائے، آیا یہ علی کا جو دعویٰ ہے وہ سچ ہے یا غلط ہے۔ لوگوں نے ایک بڑھیا کو اس بات پہ تیار کیا کہ علی زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لہٰذا علی کا امتحان لینا۔ تو بڑھیا نے کہا کیسے امتحان لوگ؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ تابوت میں تمہارے بیٹے کو لٹایا جائے اور میت بنا کر کے علی کے پاس لے جا کے کہا جائے کہ نماز پڑھائیے۔ بہرحال جب تابوت میں جنازہ ہوگا تو علی نماز پڑھا دیں گے، اور جب نماز پڑھا دیں گے تو علی کے دامن با کو پکڑ لیا جائے گا، علی کے دامن با کو پکڑ لیا جائے گا۔ آپ کہتے ہیں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں، اچھا ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگوں کو آمادہ ہوئے اور آج علی کے امتحان کی باری۔ علی کی بارگاہ ہمیں لوگ تابوت کے شکل میں ایک جنازہ بنا کر کے لائے۔ تابوت میں لیٹا ہوا وہ زندہ تھا، مردہ نہیں تھا، یاد رکھیے گا، زندہ تھا، مردہ نہیں تھا۔ علی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ایک جنازہ ہے۔ اچھا جنازہ ہے، کہاں؟ تو علی جو زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتے ہیں، تو مولا علی کو وہیں کہہ دینا چاہیے تھا کہ کیوں لائے ہو، اس میں تو زندہ ہے، راز کھل جاتا، معاملہ ختم ہو جاتا۔ علی اگر یہ کہہ دیتے تو بہت سے واقعات سامنے نہیں آتے، مگر علی نے کہا اچھا مردہ ہے، کہاں مردہ ہے؟ کہا اچھا اسی نماز جنازہ میں پڑھا دوں؟ جو لوگ لائے تھے سازش کے تحت، کہا یا علی مردہ ہے تو نماز ہوگی، اس کی نماز پڑھا دیجیے۔ جیسے ہی علی جماعت کے لیے کھڑے ہوئے کہ بہرحال یہ تو نفسیاتی پہلو ہے کہ جو لوگ تیاری سے آئے ہوں گے ان کے اندر تو ایک خوشی کے غبارے پھول رہے ہوں گے۔ آج علی کا امتحان ہو رہا ہے، اور علی نے بہرحال جیسے ہی تکبیر کہی، نیت کیا کی ہوگی؟ نیت تو یہی کی ہوگی جو نیت کرتے ہیں آپ، نماز میت پڑھتا ہوں اس میت کی قربت اللہ، ہے نا، ہو گیا معاملہ اللہ کی قربت کے لیے۔ علی نے زندہ کی نماز کی نیت نہیں کی ہے، مردہ کی ہے۔ تو اب تو گھر کا جو وارث ہوتا ہے تو اس کی عزت کون بچائے گا؟ جو اس سے بڑا ہو۔ تو اب تو آج پروردگار زمانے پر علی کی فضیلت عیاں یہ کرنا چاہتا ہے کہ آج سے علی کو موت و حیات کا بھی میں نے مالک بنا دیا۔ جیسے ہی تکبیر کہی، ادھر نماز تمام ہوئی، لوگ ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں، چیمیں گوئیاں ہو رہی ہیں۔ آج کون پوچھے علی سے یا علی کیا غضب ہو گیا، آپ نے تو زندہ کی نماز پڑھائی ہے، آپ نے زندہ کی نماز پڑھائی ہے۔ بھئی آپ جانتے ہیں نا، بہت سے لوگ سماج میں ہوتے ہیں جو منہ پیچھے بہت زیادہ بولنا چاہتے ہیں، سامنے بولنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ تو جو سامنے بولنے کی طاقت نہیں رکھتا اسے قرآن و حدیث اور ائمہ معصومین کی روایتوں کے مطابق اسے منافق کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسے بزدل کہا جاتا ہے جو سامنے نہیں بولتا۔ اور بزدل کی پہچان یہ ہے، بہت توجہ، بزدل کی پہچان یہ ہے کہ بزدل ہمیشہ منافق ہوتا ہے، مومن نہیں ہوا کرتا، بہت توجہ۔ بہرحال جب اچھے میں گوئیاں ہونے لگی، گفتگو ہونے لگی، تو اس جگہ پر ایک شخص نے بڑی ہمت کرنے کے بعد علی سے آ کے کہا یا علی
آپ تو دعویٰ کرتے تھے کہ زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں، اور ایک تابوت کے اندر چادر کے نیچے کی بات نہیں بتا پائے، آپ نے اس کی نماز پڑھا دیا۔ دنیا کا کوئی اور بشر ہوتا تو کانپ جاتا، لرز جاتا، مگر علی نے بغیر چادر ہٹائے یہی فیصلہ کر کے بتا دیا کہ علی وہ ہے جو زمین سے زیادہ آسمان کو راستوں کو جانتا ہے۔ تو یہ دعویٰ صرف علی کا ایسے ہی نہیں ہے، میں چادر کے نیچے کی بھی بات بتانا چاہتا ہوں۔ اب علی کہتے ہیں کہ علی نے نماز زندہ کی نہیں مردہ کی پڑھائی ہے۔ تب لوگوں نے پوچھا یا علی کیا وہ مردہ ہو گیا؟ علی نے بڑے اطمینان قلب کے ساتھ کہا ذرا چادر ہٹا کے دیکھو، وہ مردہ ہے، زندہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر! اب جو چادر ہٹائی تو کیا آواز دی جا رہی ہے، اب وہ میت بن چکا ہے، اب نہ اٹھتا ہے، نہ کوئی آواز ہے، نہ کوئی معاملہ ہے۔ ماں نے ایک بار جب اپنے بیٹے کو مردہ پایا زندہ لانے کے بعد تو بے چین، مضطرب، اضطراب ہو گیا، پریشان، علی کے قدموں پہ گری، یا علی ہم زندہ لائے تھے، زندہ ہی لے کے جائیں گے۔ دل چاہتا ہے علی سے کہوں کہ تو امتحان لینے آئی تھی اپنے بیٹے کو لے کے علی کا، آج کیا ہو گیا؟ ان لوگوں سے جا کے کہنا جو تم لوگ تجھے لائے تھے علی کا امتحان لانے کے لیے، مگر اسے ابھی یقین ہے کہ جو زندہ لائے تھے وہ مردہ تو لے جا سکتے ہیں، بغیر علی کے زندہ نہیں لے جا سکتے۔ صلوات محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ پوری توجہ جانے کے رامی تو مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب السلام نے بڑے سکون و اطمینان کے ساتھ نماز پڑھا دی۔ اب بڑھیا قدم علی پہ گری، علی نے ایک ٹھوکر ماری، جو مردہ تھا وہ زندہ ہو گیا۔ میں کہوں گا پروردگار موت اور زندگی کا خالق تو ہے، یہ علی کی ٹھوکر میں کیا دیا؟ کہ یہی تو زمانے کو بتانا چاہتا ہوں کہ علی مجھ سے اتنا قریب ہو چکا ہے کہ علی چاہے گا تو موت بھی ہوگی، علی چاہے گا تو زندہ بھی ہوگا۔ اب سمجھ میں آ گیا، یہی وجہ ہے کہ علی کا چاہنے والا نہیں مرتا، اس لیے نہیں مرتا۔ اگر علی کا چاہنے والا مر جاتا تو پھر علی قبر میں نہ آتے۔ علی کا قبر میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ علی ملاقات مردوں سے نہیں کرنے آتے، زندوں سے کرنے آتے ہیں۔ صلوات محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لہذا یاد رکھیے کہ ہمیں زندہ رہنا ہے تو عشق علی کے ساتھ، مرنا ہے تو محبت علی کے ساتھ۔ کائنات میں ہمیں زندگی گزارنی ہے تو سیرت علی اور ابن علی کے ساتھ، اولاد علی کے ساتھ، ورنہ ہمیں اس زمانے میں کوئی پہچاننے والا نہ ملے گا۔ مگر جب اللہ کے ہاں ہمیں جانا ہے تو ہماری زندگی، یہ جو مجالس عزائے حسین ہے ہمارے ہاں، یہ جو معجزات بیان کیے جاتے، یہ سب ہماری زندگی اور کیریکٹر کی تبدیلی کے لیے آل محمد کا کردار مطالبہ کرتا ہے۔ مجلسیں بہت سنتے ہیں، مجلسوں میں بہت آتے ہیں۔ دیکھیے مجلسوں میں شرکت کر لینا بڑا کمال نہیں ہے، مجلسوں کی زینت بن جانا بڑا کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ ہم نے مجلسوں سے سیکھا کیا، ہم نے مجلسوں میں سے جانا کیا۔ اگر ایک نمازی نماز پڑھتا اس کے بعد بھی شراب پیتا ہے، نمازی نماز پڑھتا اس کے بعد بھی غیبت کرتا ہے، نمازی نماز بھی پڑھتا پھر بھی اس کے بعد لوگوں کے تہمتیں لگاتا ہے، نمازی نماز بھی پڑھ رہا اس کے بعد لوگوں کے عیوب لوگوں کے اندر تلاش کر رہا ہے، اگر نمازی نماز پڑھ رہا ہے اس کے بعد بھی ایک دوسرے میں اختلاف پیدا کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، دکھاوا کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم فرش ادا پہ آئے، ہم مجلسوں میں آئے، ہم ماتم میں شریک ہوئے، اس کے بعد بھی فرش ادا سے ہم نے اگر کچھ نہیں سیکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف آئے تھے ٹہلنے، ٹہل کے چلے گئے، ہم نے کوئی اپنے اندر قلب نورانی حاصل نہیں کیا۔ اگر مجلس حسین ہماری زندگی میں تبدیلی پیدا نہیں کر سکتی تو اس کا مطلب یہ ہے مجلس حسین کا قصور نہیں ہے، ہمیں اپنی زندگی کا قصور ہے۔ صلوات محمد وآل محمد وآل محمد۔ بس چونکہ مرحومین کے اصال ثواب کے لیے مجالس عزا کا اہتمام کیا گیا، اور وہ مرحومہ
جو ایک ٹیچر تھی، جو ایک معلمہ تھی، جنہوں نے بہت سے بچوں کو پڑھا کر کے بڑی بلندیوں تک پہنچایا۔ معلمہ کا کردار بھی زمانے پر عبادت کے مانند ہوا۔ معلم اور معلمہ کی بڑی عظمتیں ہیں، کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو میں عرض کروں گا کہ معلمہ کی شخصیت کیا ہے، معلم کی شخصیت کیا ہے۔ مگر یہ ایک ایسی معلمہ تھی جو تعلیم کے ساتھ ساتھ کردار معصوم عالمہ کی پیروکار تھی، بہت صالح، بہت نیک، سماج کے لیے بھی ایک قوت تھی۔ عزاداری امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لگن اور دلچسپی ویسے ہی ان کے اندر تھی جیسے مومنہ کو ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ٹیچر بننے کے بعد انہوں نے آل محمد کے درس سے وابستگی نہ رکھی۔ ڈیوٹی کرنے کے بعد بھی وہ مرحومہ جب مجلس کا موقع ملا مجالس رضا حسین کی زینت بن جاتی تھی، فرش رضا کی زینت بن جاتی۔ مرحومہ یقیناً عزائے حسین کی سچی شہدا تھی، اور آج کئی برس گزر گئے مگر آج بھی ان کی یادیں لوگوں کے دلوں میں تر و تازہ ہیں۔ عزیزان گرامی، مرحومہ کے جمع سال فرزندان بھی موجود ہیں، مرحومہ کے شوہر بھی موجود ہیں، بھائی عزیز، رفقا، رشتہ دار سب موجود ہیں۔ آج میں ان کے رفقا عزیزوں کو ایک بات کا پیغام دینا چاہیے کہ کسی سے محبت کرو تو زندگی کے ساتھ نہیں، انتقال کے بعد اس سے اور زیادہ شفقت سے پیش آؤ، اور زیادہ محبت سے پیش آؤ۔ تو اب آپ کہیں گے کہ انتقال کے بعد اور زیادہ شفقت کیا ہوتی ہے؟ اور زیادہ شفقت یہ ہے کہ اگر ان کے واجبات کسی وجہ کر ادا نہ ہو پائے ہوں تو ان واجبات کی ادائیگی ان کے ورثاء پہ لازم و ملزوم ہے، واجب ہے، واجب۔ اگر وہ ان وجوب سے انہیں آزاد نہیں کراتے ہیں تو اس کا مطلب کوتاہی ہے، اور کبھی اپنوں کو چاہنے والا اپنوں کے سلسلے میں کبھی کوئی کوتاہی کرنا نہیں چاہتا۔ یہ بھی ایک خصوصیات ہے مومنین کی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، زہرا کی عزادار تھی، زہرا کی چاہنے والی تھی، مگر ایک عمر کو پہنچ کر وہ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئی۔ مگر ہم جب مجلسیں پڑھتے ہیں کسی مومنہ کے اشارے ثواب تو ہم مصائب زہرا ضرور پڑھتے ہیں۔ وہ زہرا کہ اللہ نہ کرے کسی کی بیٹی اتنی کم سن ہو اور 18 سال کی عمر میں کوئی بیٹی کسی کے ضعیف ہوتے نظر نہیں آئی۔ جتنے بھی مصائب پڑے ہوں، کسی عورت کو آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ 18 برس کی عمر میں ہو، ضعیفہ ہو گئی ہو اور عصا کا سہارا لے کے چل رہی۔ مگر ہائے رے وہ رسول کی بیٹی فاطمہ کہ 18 برس کی عمر میں
ایسی ضعیفہ ہو گئی کہ زمانہ کہتا ہے کہ فاطمہ اپنے باپ کو یاد کر کے ایسا روتی تھی کہ ایسی کسی بیٹیوں کو روتے ہوئے نہ دیکھا گیا، اور نہ فاطمہ کے بعد مدینے میں کوئی ایسی بیٹی دیکھی گئی ہو جس کے رونے پر پابندی لگائی گئی۔ ہائے رسول کی بیٹی پر اتنا ظلم و ستم ہو کہ باپ پہ رونے بھی نہ دیا گیا۔ جب باپ پہ رونے نہ دیا گیا تو ایک سوکھے درخت کے نیچے جا کے فاطمہ اپنے بابا کو رو رہی تھی، ظالموں سے وہ بھی دیکھا نہ گیا، ظالموں نے وہ سوکھا درخت بھی کاٹ دیا۔ فاطمہ غمزدہ ہو کر کے علی کی خدمت میں آئی۔ ابوالحسن نے جب علی نے فاطمہ کا چہرہ دیکھا، یتیم رسول کا چہرہ دیکھا، علی تڑپ گئے۔ تڑپنے کے بعد کہتے ہیں اے فاطمہ، اے بنت رسول، کیا وجہ ہے؟ ایک بار فاطمہ نے ہاتھوں کو جوڑا، جوڑنے کے بعد کہا ابوالحسن، آج تک میں نے تم سے کوئی خواہش نہیں کی، کوئی میں نے تم سے التجا نہیں کی، آج آدھی بابا فاطمہ بڑی مجبور ہے۔ ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ فاطمہ نے زان گرامی اسماء بنت امیس کو بتایا، اے اسماء، میرا وقت مفارقت قریب ہے، اب میں بچوں سے جدا ہو جاؤں گی، ابوالحسن سے اب ساتھ چھوٹ جائے گا، اسماء جب میں چلی جاؤں میرے بچوں کا خیال کرنا۔ ایک مرتبہ ابوالحسن کو بلایا، بلانے کے بعد آواز دی، ابوالحسن، آج میں نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے، میرا بابا مجھے لینے کے لیے آیا تھا، بس عزیزان گرامی ابوالحسن، میری وفات کے بعد شادی کر لینا، بچوں کا ذرا بر خیال رکھنا، فاطمہ دنیا سے کوچ کر رہی ہے۔ اے عزیزو، فاطمہ جب دنیا سے کوچ کر گئی، ابوالحسن مسجد میں تھے، بچے دوڑے ہوئے باپ کے پاس گئے، جیسے ہی ابوالحسن نے فاطمہ کی مفارقت کی خبر سنا، سر سے امامہ اتارنے کے بعد سر ہائے نبی کی بیٹی ہم سب سے رخصت ہو گئی، بچوں کو گلے سے لگایا۔ اے عزیزو، جب مرحومہ گزری ہوں گی تو وارث کے پاس جوان بچے موجود تھے، بچوں کے لاکھ طاقت ہو مگر ماں کی مفارقت بچے برداشت نہیں کر پاتے۔ ابا حسنین باپ سے لپٹے، زینب ام کلثوم باپ سے لپٹی، بچوں کے سر پہ ابوالحسن ہاتھ پھیرتے جا رہے ہیں، کہتے ہیں بچوں خبردار، علی تمہارے ساتھ رہنے کو تیار ہے، بچوں نہ فکر کرنا، آواز فاطمہ کی محبت بھی علی دے گا، علی اپنی محبت بھی تمہیں دے گا۔ اے بچوں صبر کرو، نبی کی امانت زخمی حالت میں ہم سے رخصت ہو گئی، علی بڑا شرمندہ ہے، اے رسول اللہ اپنی امانت کو قبول کر لینا، علی کو معاف کر دینا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہم تسلیما لعمرہ، بارلا محمد وآل محمد کے صدقے تو پھل ہم سب کی اس قلیل سی عبادت کو، ذکر کو قبول فرما۔ پڑھنے والے بحق محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، جن مرحومین کے لیے مجالس عزائے سرکار سید الشہداء کا انعقاد اس مجالس آن لائن کیا گیا، اس کا ثواب مرحومین کو پہنچے، ان مرحومین کے درجات میں بلندی عطا فرما۔ بالخصوص وسیمہ خاتون، سید علی مظفر نقوی، مطفا خاتون کی روح کو شاد و آباد فرما اور ان کے درجات میں بلندی فرما، ان کے گناہان کبیرہ گناہان صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد، جہاں جہاں ہمارے بزرگان ہیں انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ رکھ، انہیں تندرستی عطا فرما، بحق عابد بیمار کربلا کی بیماری کے صدقے میں پروردگار مومن مومنات کو شفاء عاجل و کامل عطا فرما۔ ہمارے سروں پہ ہمارے بزرگوں کا نائب نمام اور اعظام کا سایہ برقرار رکھ، ہمارے جوانوں کو حوصلہ علی اکبر عطا فرما، پالنے والے جو بے اولاد ہیں اولاد صالح کا مالک عطا فرما، پالنے والے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے عوان انصار میں شمار فرما۔ آپ تمام ناظرین سے گزارش کی جا رہی ہے، ایک مرتبہ سورہ حمد 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ وسیمہ خاتون بنت سید ابوالقاسم مرحوم اور سید علی مظفر نقوی
ابن سید غالب حسنین صاحب مرحوم و امت خاتون مرحومہ بنت شیخ صادق صاحب مرحوم کی روح کو اصالِ ثواب فرمائے۔